अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में आपके साथ मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, मौजूद है मेरे साथ डॉक्टर बाबर रवान। नाज़रीन, आज हम बहुत ही अहम बात करेंगे, बहुत ही अहम गुफ्तगू है पाकिस्तान में आबी ज़खायर जिसकी सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। इस बारे में चश्म कुशा तफसीलात है हमारे पास, इस बारे में ज़रूर जानिएगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल पानी है या प्यास? 40,000 मेगावाट बिजली, मगर बनाएगा कौन? ताज़ा तरीन सियासी मंजरनामा भी सुनिएगा। साथ ही साथ पंजाब में हम ज़रूर जिक्र करेंगे पंजाबी ज़ुबान का। पंजाबी ज़ुबान पंजाब में अजनबी क्यों? वारिस शाह बुल्ले शाह का सुतेला कौन? फाटा आईनी सूबा है, फाटा पर खुसूसी गुफ्तगू होगी और तलाशे गुमशुदा में हम अच्छी हुक्मरानी को ढूंढेंगे। बाबर साहब, आगाज़ करते हैं। बहुत ही अहम बातें हमने करनी है, आबी ज़खायर के हवाले से तो करनी है, लेकिन इस वक्त जो ताज़ा सियासी मंजरनामा है बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है, इस पर ज़रा कुछ कह दीजिए। देखिए, उसका आगाज़ मैं गैर मामूली बात से करना चाहता हूँ, और वो गैर मामूली बात यह है कि आपको पता है 1956 से लेकर आज तक पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जंगें हैं वो अदालतों के अंदर लड़ी जा रही हैं। अदालत से कभी सियासत पाकिस्तान में निकल नहीं सकी, और ये जो साल है इसमें बड़ी तेज़ी के साथ पीछे आपने देखा एक चीफ जस्टिस आए, उसके बाद जवाद ख्वाजा साहब हैं, 9 तारीख को ये चले जाएंगे। इनको जो वर्किंग डेज हैं इनके पास वो 9 से भी कम है। उसके बाद नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे जो साल से ज़्यादा रहेंगे, और हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है, बहुत बड़े हिंदुस्तान के सूफी घराने से इनका ताल्लुक़ है। फिर ये 3rd जनरेशन लॉयर्स हैं, इनकी बेगम साहिबा लॉयर हैं, इनके बच्चे लॉयर हैं, ये आ रहे हैं, ये रहेंगे लंबे अरसे के लिए। उसके बाद फिर जो आएंगे वो तकरीबन 3 साल रहेंगे। अच्छा, एक तो मंजरनामे पे ये कहना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए कि सियासी जंगें सारी अदालतों में आज भी चल रही हैं, इसलिए ये कौमी और सियासी मंजरनामे का एक लाजमी हिस्सा पाकिस्तान में हो गया है। दूसरा ये है कि सियासी मंजरनामे में हुकूमत कह रही है कि इमरान साहब खुद क्यों इलेक्शन वहाँ से नहीं लड़ते। इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था नवाज शरीफ साहब को, उसके ऊपर एक तबसरा किया है परवेज़ रशीद साहब ने। मैं वो सुना नहीं रहा जान के, इसलिए कि बड़ी दिल आज़ारी की गुफ्तगू है उसमें। वो कहते हैं जी कि इनकी हैसियत क्या है कि वो नवाज शरीफ को मुकाबले का चैलेंज करें। जिस तरह बादशाहों के दरबारी नहीं होते जो दरबारी गुफ्तगू करते हैं और जिनका अपना ना कोई सोच होती है, ना जो इनका अपना कोई कॉन्शियंस होता है, और वो गुफ्तगू करते हैं। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म से मुकाबले के लिए जो आइन में लिखा हुआ है ना, कोई वोटर उसका मुकाबला कर सकता है, और क्या हैसियत चाहिए? अगर हैसियत वो बड़े बड़े मोहल्लात हैं तो मेरे ख्याल में उतना बड़ा महल किसी के पास नहीं होगा। अच्छा, दूसरा ये है कि आइन के आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है सारे कानून की नज़र में बराबर हैं, आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है। तो ये वज़ीर इत्तलात कौन सी गुफ्तगू कर रहे हैं? यानी कोई उड़ते हैं रात को नवाज शरीफ और इमरान खान साहब नहीं उड़ते, ये मुकाबला उन्होंने करना है? या वो फास्ट बॉलर उनसे बहुत बड़े हैं, या कोई पाकिस्तान के लिए जितने उन्होंने मालात बाहर बनाए उनके ऊपर उनको 1992 वाला जो कप लाया था इमरान, उसके मुकाबले में कोई बड़ी ट्रॉफी लेके आ गए। अच्छा, एक तरफ मैं ये प्रिजम्पशन भी मैं कायम रखता हूं जहन में कि ये बात नवाज शरीफ साहब के बगैर कही गई है। अगर उनके बगैर कही गई है तो उसकी तरदीद करे वज़ीर-ए-आज़म हाउस के, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। ये कौन से जिले इलाही हैं जिनके दरबारी आगे पीछे भागते हुए ये गुफ्तगू कर रहे हैं? मंजरनामे का दूसरा हिस्सा जो था वो ये था। अब तीसरा हिस्सा ये है कि आज KPK में इलेक्शंस मुकम्मल हो गए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और तहसील काउंसिल्स बन गई। वहाँ जो बरसर इक़्तिदार जमात है वो बरसर इक़्तिदार आ गई, दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी है, तीसरे नंबर पे मौलाना साहब आए हैं, और चौथे नंबर पे 2 हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी। लेकिन एक बात का मुझे दुख हुआ है। क्या? ये जो मौरूसी सियासत के खात्मे वाली बात होती है ना, फिर पार्टी अहदेदारों के और बरसर इक़्तिदार लोगों के रिश्तेदार आ जाते हैं, आज भी बड़ी तादाद में आए हैं। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ आना चाहिए कॉमनर्स को, इसलिए कि जिन्होंने इक़्तिदार और इख्तियार कभी नहीं देखा। इंतखाबात का जब कॉन्सेप्ट सामने आता है तो हमारे ज़हन में यही होता है, कॉमन पीपल अमंग अस, वेरी उसका आईनी तकाजा है, हमारे जहन में भी है यही तसव्वुर, लेकिन आईनी तकाजा ये है कि उसमें खवातीन होंगी, आम खवातीन होंगी, रिश्तेदार नहीं होंगी। उसमें किसान होगा, आम रिश्तेदार के अलावा किसान होगा। उसमें वर्कर होगा जिसको लेबर कहते हैं, वो आम आदमी होगा। उसमें हारी होगा, वो आम आदमी होगा। उसमें यूथ में से आएगा तो वो आम आदमी होगा। लेकिन ये एक अच्छा स्टेप है। अब ये इम्तहान शुरू हो गया मंजरनामे में
کہ کب انتخابات ہو رہے ہیں 3 جگہ کے اوپر. سب سے پہلے فاٹا کو کوئی نمائندگی نہیں دی گئی ابھی تک. فاٹا آئین کے آرٹیکل نمبر 1 کے مطابق, آگے چل کے ہم فاٹا پہ خصوصی گفتگو کر رہے ہیں, اس کو کب یہ موقع ملے گا, اس کے بعد پھر سندھ کو کب موقع ملے گا, اور پھر پنجاب کو کب موقع ملے گا. اچھا, منظرنامے میں ایک اور بات بھی ہے. ہم نے بہت دفعہ یہاں سوال اٹھایا ہے کہ یہ جو ممبرز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے, ان کو جانا چاہیے. اس حوالے سے آرٹیکل 209 کا حوالہ دیا اور کہا کہ ان کے خلاف حکومت ایک مؤثر ریفرنس فائل کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی میں یہ توجہ بھی دلوانا چاہتا ہوں قوم کی کہ جو رولز فریم کیے گئے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے, اس کے مطابق عام آدمی بھی جا سکتا ہے اور کسی اور سورس کے مطابق بھی وہاں پہ ڈالی جا سکتی ہے پٹیشن. لیکن یہ بات کہنے والی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ آج تک سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے یہ نہیں بتایا کہ اس میں کس کس کے کیس پینڈنگ ہیں, کتنے کیس پینڈنگ ہیں اور کیوں پینڈنگ ہیں, اور کون سی شکایتیں ہیں جو سرکار کی جانب سے آئیں, کون سی شکایتیں سو موٹو ہیں, کون سی شکایتیں عوام کی طرف سے آئیں. ان کو بھی پبلک کرنا بہت ضروری ہے. نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں اور وہ سربراہی کریں گے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی, میں ان کی توجہ کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. اب آ جائیے جو سب سے اہم مسئلہ پاکستان کا جس کی طرف آپ جانے لگی تھی, آپ بسم اللہ کیجئے. آبی ذخائر, بالکل بابر صاحب, کیونکہ اس وقت پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پر پانی اس قدر زیادہ آتا ہے سیلاب کی صورت میں, جس سے شدید نقصان پہنچتا ہے, اور اتنی کمی بھی ہو جاتی ہے پانی کی کمی ہے, زیادتی ہے کیا پاکستان میں؟ جی, آبی صورتحال کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے سے ڈرتے ہیں. ایک خاص ڈیم کا نام ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر سیاست شروع ہو جاتی ہے. میں اس ڈر کو اتارنا چاہتا ہوں, قوم کے ذہن سے بھی اتارنا چاہتا ہوں. میں غلط فہمیاں قوم کے ذہن سے نکالنا چاہتا ہوں. میں پاکستان کا اہم ترین جو آنے والے 10 سالوں کا مسئلہ ہے, آج اس کے اوپر گفتگو کروں گا. آج ابتدائی گفتگو ہے, فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ گفتگو ہے. کچھ عالمی اداروں کے پاس سے آئے ہیں, کچھ ہم نے جو وابڈا کی منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کی ویب سائٹ سے سرکاری اعداد و شمار لیے ہیں, اور کچھ ہمارے پاس انتہائی ایکسکلوسیو تفصیلات ہیں جو اگلے ہفتے, آج ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں یہ پاکستان کے آبی ذخائر کی صورتحال اور کمی کی صورتحال کے اوپر, اور بسم اللہ اس کا ہم اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو ایک اوبجیکٹیولی ڈیبیٹ کے طور کے اوپر, قومی ڈسکورس اور مباحثے کے طور کے اوپر جو مرضی اس پہ گفتگو کرے, رائے دے, اوپینین دے, ہمارے ساتھ اتفاق کرے, ہمارے ساتھ اختلاف کرے. آج ہم ابتدائی گفتگو کریں گے اور اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ العزیز اس پہ ضرور بات کریں گے. پہلا, پاکستان میں آبی ذخائر کی صورتحال کیا ہے, یہ قوم کو کھل کے بتانے والی بات ہے جو آج تک نہیں بتائی گئی. عالمی اداروں کی ریسرچ کے مطابق پاکستان میں پانی کی شدید کمی پائی جاتی ہے. تھوڑا سا آگے چل کے ہم آپ کو دکھائیں گے کہاں کہاں کتنی کمی ہے. یہ ہے جی نمبر 1. اچھا, نمبر 2, اس کے مطابق ہی پاکستان کے اندر جو پانی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. ساری دنیا میں پانی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھائی جا رہی ہے اور اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ آبادیوں میں اضافہ ہو رہا ہے کرہ ارضی پہ, اور اس کے مطابق پانی کی ضرورت میں اضافہ ہو رہا ہے. تیسرا پوائنٹ جی, پاکستان ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جہاں سیلابی پانی نقصان پہنچاتا ہوا, بستیاں برباد کرتا ہوا سمندر میں جا کے گر جاتا ہے, اور اس سیلابی پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے کسی جگہ بھی کوئی کارروائی ہم نہیں کر پاتے. دوسرا اس کا پہلو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, وہ بھی میں قوم کے سامنے رکھ, یہ ہٹا دیں جی, آپ غلط چلا رہے ہیں. جو دوسرا اس کا پہلو ہے وہ بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ اس سال 4.5 ارب روپے سے زیادہ کا قیمتی پانی ہم اس کو کسی جگہ جمع نہیں کر سکے. صحیح. اور جمع کہاں کیا جا سکتا تھا؟ سندھ کے اندر جمع کیا جا سکتا تھا, پنجاب کے اندر جمع کیا جا سکتا تھا. ہمارے جو مغربی دریا ہیں, پاکستان کے دریا 2 طرف سے آتے ہیں, کچھ مغرب کی طرف سے آتے ہیں, کچھ مشرق کی طرف سے. ہم ڈیٹیل بتائیں گے, چھوٹے سرسری گفتگو ہم نہیں کریں گے, ڈیٹیل بتائیں گے, ان ڈیپتھ بتائیں گے, آپ کو آج ہی بتائیں گے. یہ سارے جتنے بھی ذخائر نہ ہونے کی وجہ سے, کسی جگہ کوئی واٹر ریزروائرز نہ ہونے کی وجہ سے یہ پانی جا کے گرا سمندر میں. اب یہ جو پاکستان میں پانی کی تقسیم ہے, اس کے اوپر سوال اٹھتے رہتے ہیں.
ہم اس تقسیم کے حوالے سے ایک بحث کے لیے قوم کے سامنے بنیادی سوال رکھ رہے ہیں. بنیادی سوال یہ ہے کہ پانی کی تقسیم کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ 1991 میں, اس کا پیراگراف نمبر 6 بڑا ریلیونٹ ہے, اور اس پیراگراف نمبر 6 کے مطابق جو سارے شرکاء تھے جس میں سب کی نمائندگی تھی سٹیک ہولڈرز کی, انہوں نے اتفاق کیا کہ مستقبل میں جو نئی طرز کی آبپاشی ہے اور جو آبپاشی ہے, جہاں کہیں بھی ممکن ہو پانی کے نئے ذخائر بنائے جائیں. اب میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ذخائر جو دریاؤں کے راستے کے اوپر بن سکتے ہیں, اس کے لیے KPK میں بھی بنائے جا سکتے ہیں ذخائر, پنجاب میں بھی بنائے جا سکتے ہیں ذخائر, اور پنجاب کے ان حصوں میں سے گزر کے جہاں سے جا کے پانی گرتا ہے سندھ میں, وہاں بھی بنائے جا سکتے ہیں, اور پھر سندھ کا پانی ایونچولی جہاں جا کے گرتا ہے بحیرہ عرب میں, بحیرہ ہند میں, وہاں بھی بنائے جا سکتے ہیں. اب اگلا نقطہ جی, کہ جو سال آ رہا ہے 2006, ہر سال 6% سے زائد بجلی کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے. یعنی 2006 میں یہ شروع ہوگا, پاکستان کی تاریخ میں 2006 کو گزرے ہوئے بھی تقریباً 9 سال مکمل ہونے والے ہیں. اب ہم سپٹمبر میں ہیں, اکتوبر, نومبر, دسمبر, اور یہ 9 سال پورے ہو جائیں گے جی, 10واں سال شروع ہو جائے گا. ان میں ہر سال بجلی کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں 6% انکریز ہوتا جا رہا ہے, لیکن سپلائی کتنی ہے وہ آپ لوڈ شیڈنگ کے مارے ہوئے عوام ہیں جو مجھے سن رہے ہیں, جو دنیا ٹی وی اختلافی نوٹ دیکھتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کیا صورتحال ہے زمینی. آج وہ موضوع نہیں ہے اس لیے اس پہ میں جانا نہیں چاہوں گا. آج کے موضوع پہ رہتے ہوئے آگے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ پچھلے 20 سالوں میں ہر سال جو پن بجلی کا حصہ ہے پانی کا, یعنی جس پانی سے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس بجلی بنا کے نیشنل گریڈ میں ڈالتے ہیں اور ہمارے گھروں تک پہنچاتے ہیں, وہ حصہ 60% تھا پہلے, اور وہ کم ہوتے 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 34% رہ گیا. یعنی تقریباً آدھا پانی جس سے بنائی جاتی تھی بجلی, وہ آدھا پانی ضائع ہو چکا ہے, وہ آدھا پانی خراب ہو چکا ہے, اور آدھا پانی کم ہو چکا ہے. کیسے, اس کی تفصیل بھی ہمارے پاس موجود ہے, اس کی طرف ہم آئیں گے. آخری نقطہ یہ جو ابتدائی ایشوز میں ٹیگ کر رہا ہوں اس اہم قومی مسئلے کے اوپر, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس قدر پانی ہے کہ 40,000 میگا واٹ سے زیادہ, صرف 40,000 میگا واٹ نہیں, اس سے زیادہ پانی کے ساتھ بجلی بنائی جا سکتی ہے. لیکن آپ نے ایک بنیادی سوال پہلے اٹھا دیا, اور وہ سوال یہ تھا کہ یہ بجلی بنائے گا کون. اس لیے کہ میں رات کو بچوں کے ساتھ گزر رہا تھا, میٹرو پہ پہلے لگی تار, جناح ایونیو کے اوپر تار ہٹا کے پھر لگایا گیا سیمنٹ, اب لگایا جا رہا ہے سریا. انشاءاللہ 6 مہینے کے بعد وہاں پہ جنگلہ لگے گا. اب دیکھیں نا ہمارے وسائل کہاں جا رہے ہیں. یعنی یہ آدھا خرب روپیہ ہم اس ایک بس کے اوپر لگا چکے ہیں, پانی کے اوپر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. اچھا, اب آئیے جی مستقبل میں پانی کی مانگ پاکستان کے اندر کیا ہوگی, یہ ہم آپ کو آج بتا دیتے ہیں کہ مستقبل میں پانی کی مانگ. اچھا, پانی کی مانگ جو مستقبل میں آ رہی ہے اس کو ذہن میں رکھنے کے لیے جو یارڈ سٹک ہے, جو معیار ہے, وہ ہے آبادی. آج ہے 2015, اس کے آخر میں ہم چلے گئے. آبادی جو مسلمہ کے قریب ہے, زیادہ بھی ہو سکتی ہے, کوئی 50 لاکھ کم بھی ہو سکتی ہے, وہ 18 کروڑ ہے. فرض کرتے ہیں جی کہ 18 کروڑ آج آبادی ہے. 10 سال بعد, اور 10 سال میں یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ 10 سال میں یہ آبادی ہو جائے گی 26 کروڑ. یہ بھی سرکاری فگرز ہیں اور یہ بھی بین الاقوامی فگرز ہیں. یہ 26 کروڑ پہ پہنچ جائے گا جی یہ فگر. اب اس 26 کروڑ کے لیے کتنا پانی چاہیے ہوگا, اس طرف جانے سے پہلے میں ایک اور ایشو چھیڑتا ہوں. پاکستان کا جو 196 ملین ایکڑ رقبہ, کل رقبہ 196 ملین, قابل کاشت جو رقبہ ہے وہ صرف 77 ملین ایکڑ ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, ہم ایک ایگریگیرین سوسائٹی ہیں, ہم ایک زرعی ملک ہیں, لیکن 77 ملین. اب کاشتکاری کتنے میں ہوتی ہے, 77 میں سے 54.5 یعنی 54.5 ملین ایکڑ میں صرف کاشتکاری ہوتی ہے. کاشتکاری کے لیے اور بقایا رقبہ کتنا ہے, 22.5% رقبہ ہے. لیکن اس رقبے کو قابل کاشت بنانے کے لیے, اس پہ فصل اگانے کے لیے, اس پہ سبزی اگانے کے لیے, اس پہ باغ لگانے کے لیے, پھل اگانے کے لیے ہمیں اضافی پانی کی ضرورت ہے, جو پانی پاکستان کے پاس موجود نہیں ہے.
یہ بہت گہری سوچ کے ساتھ حکومت کو، پارلیمنٹ کو، قومی لیڈرشپ کو، ساری پارٹیوں کو، سارے صوبوں کو اس پہ سوچنا تو چاہیے۔ بابر صاحب ایک سوال یہاں پہ کہ یہاں یہ پانی کے جو ذخائر ہے، یہ جو بھی آپ سارے اسٹیٹسٹکس دکھا رہے ہیں، اس کے بعد کیا پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ پانی ہے، پیاس ہے، کیا ہے؟ اللہ کرے پانی ہو، پیاس نہ ہو، لیکن آپ کا سوال عام ہے، میں اس طرف آتا ہوں، میں ایک فگر اور دے دیتا ہوں۔ جو موجودہ کاشتکاری میں جو فصلیں ہیں ہمارے پاس، اگر ہم ان کی پیداوار بڑھانا چاہتے ہیں اس وقت، تو اس میں بھی اضافی پانی کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ شدید قلت آ رہی ہے، اس لیے اضافی پانی کی ضرورت ہے۔ اب جو مانگ ہے اس پہ آ جائیے جی سیدھے، کاشتکاری کے لیے آج کیا مانگ ہے؟ پاکستان میں کاشتکاری کے لیے اس سال 2015 میں جو مانگ ہے وہ 92 ملین ایکڑ فٹ ہے۔ 92 ملین ایکڑ فٹ ہے۔ 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں جی۔ اب اگلے پہ چلے جائیے گا 2015 میں، اور 2015 کیا ہے؟ 10 سال میں آبادی اتنی ہو جانی ہے، اور 10 سال میں مشکل سے ایک ڈیم بنتا ہے، بڑا ڈیم۔ 2025 میں جی 15 کے بعد 114.64 ملین ایکڑ فٹ یہ کاشتکاری کے لیے پانی کی مانگ ہوگی۔ اب ذرا مغربی دریاؤں کا میں نے ذکر کیا تھا جی، مغربی دریا ذرا دکھا دیجئے گا۔ پاکستان میں مغربی دریاؤں سے جو پانی ملتا ہے ہمیں، وہ ملتا ہے 146 ملین ایکڑ فٹ، اور جو رم سٹیشنوں اور نہروں کے استعمال میں پانی جاتا ہے وہ 111 ملین ایکڑ فٹ ہے، اور بقایا پانی کے جو ٹوٹل ذخائر ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، صرف 35 ملین ایکڑ فٹ ہیں۔ اب ذرا چلیے گا جی اگلے بڑے ڈیموں پہ آپ چلے جائیے گا۔ اچھا، بڑے ڈیموں پہ جانے سے پہلے میں ایک بات کروں کہ اسلام آباد کو پانی سپلائی کرتا ہے سملی ڈیم، راول ڈیم اور خانپور ڈیم۔ اس کے ساتھ کیا ہوا یہ میں آپ کو دکھا کے پھر اس طرف جاتا ہوں۔ پانی کا ذخیرہ ہے جی ہمارے پاس تربیلا میں، کل صلاحیت تھی ہماری 11.62 ملین ایکڑ فٹ۔ اب یہ صلاحیت کم ہو گئی ہے اس لیے کہ باریک کیچڑ اس میں پھیل گیا ہے، جس کو سیلینٹی کہتے ہیں۔ جو سیلینٹی ہے اس کی وجہ سے 34% یہ صلاحیت کم ہو گئی ہے۔ آج 2025 میں یہ صلاحیت 47%، یہ لیفٹ ہینڈ پہ آپ دیکھ لیجئے گا، 47%، اور یعنی 47% نیچے، آدھا صلاحیت سے نیچے چلا جائے گا 10 سال صرف۔ منگلے پہ جائیے 5.88%، ریزنگ بھی ہم نے کی اس کے باوجود۔ یہاں پہ جو صلاحیت کم ہوئی ہے 5.88 سے 1.60 رہ گئی، 27% کمی آ گئی۔ اچھا، اب بڑی خطرناک صورتحال ہے منگلہ ڈیم کی۔ یہ 2025 میں 34%، یعنی آدھے سے بھی زیادہ پانی کم ہو جائے گا، باقی میں کیچڑ پھیل جائے گا۔ آگے چلیے جی، چشمہ پہ چلے جائیے گا، یہ تینوں میجر ریزروائرز ہیں۔ یہ 0.87 ملین ہے۔ اس میں جو ابھی تک کمی ریکارڈ کی جا چکی ہے وہ کمی ہے 55%، یعنی آدھے سے زیادہ۔ اچھا، اور پھر آگے کیا ہوگا؟ 57% پہ یہ چلی جائے گی کمی 2025 میں۔ اب واپس آئیے ذرا سملی، راول اور خانپور ڈیم میں ہوتا کیا ہے؟ جب یہ ڈیم میڈم بنائے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو ان ڈیموں میں خاص چیزیں ڈالی جاتی ہیں، آپ سمجھ لیں روڑیاں ڈالی جاتی ہیں، جو بجری ہوتی ہے وہ ڈالی جاتی ہے تاکہ اس میں مٹی بیٹھی رہے۔ یہ جو 3 ڈیم ہیں خاص طور پہ سملی، راول، خانپور ڈیم، ان کی بربادی نکالنے والے ٹھیکیدار اسلام آباد میں تھڑیے تھے، وہ کروڑ پتی ہوئے، ارب پتی ہوئے، اب وہ خرب پتی ہو گئے، کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ مختلف تحقیقات باور صاحب، یہ جو ابھی آپ نے تفصیلاتی ڈیم سے متعلق، یہ جو ابھی تفصیلاتی ڈیم سے متعلق، یہ سورس کیا ہے؟ ہمارا سورس، کیونکہ بڑی پریشان کن تفصیلات، ہمارا سورس میں اگلی جو سلائیڈ دکھانے لگا ہوں، یہ پریشان کن صورتحال علاقے میں ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ سورس ہے واپڈا کی، واٹر اینڈ پاور کی منسٹری کی ویب سائٹ، اس کا سورس ہے جی۔ ذرا دکھائیے جی، ذرا دکھائیے۔ اچھا، اب جو زیر تعمیر ڈیموں کی تعداد ہے، اگر ایریے کو دیکھ لیتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ لگنے والے ملک ہیں، ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں ہم جی، اور ایشیا کے ملک دیکھ لیتے ہیں۔ چین کے اندر 50 فٹ سے جو بڑے ڈیم ہیں زیر تعمیر جو بن رہے ہیں، ہمارے پاس 4 بڑے ڈیم ہیں جی صرف۔ چین کے اندر 253 50 فٹ سے بڑے ڈیم 253 بن رہے ہیں، اور 200 فٹ والے جو ہیں 59 بن رہے ہیں۔ ترکی میں 113 بڑے، اور اس سے 50 فٹ سے بڑے اور 200 فٹ سے بڑے 22۔ بھارت میں 28 ڈیم بن رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے آنکھیں کھولنے کے لیے، جن کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ اور سیاست کرتے ہیں، ان سب کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں حکومت سمیت، اور سب سے زیادہ گھٹیا سیاست اس کی ہوتی ہے پارٹی کی جو بیٹھی ہوتی ہے اقتدار میں کرسی بچانے کی سیاست۔
اور 200 فٹ سے بڑے 6 ڈیم، ایران کے اندر 52 اور 28، جاپان میں 97، اور ترکی وہ ہے جس نے سیکنڈ ورلڈ وار لڑی، اور جاپان وہ ہے جس کے اوپر 2 ایٹم بام گرے، اللہ نہ کرے انسانوں پہ کبھی ایٹم بام دوبارہ گرے، اور ان کے جو 200 فٹ سے بڑے ڈیم ہیں وہ 35۔ پاکستان میں 50 فٹ سے بڑے ڈیم ہیں 4 زیر تعمیر، اور 200 فٹ سے بڑا ڈیم صرف 1 زیر تعمیر ہے۔ کس طرح مایوس کن فگر ہے، کب وہ مکمل ہوگا کسی کو نہیں پتا۔ صحیح۔ اب اگر ٹائم ہے تو میں کچھ اور بات کروں۔ بریک کا وقت ہو گیا ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے بریک کا وقت ہو گیا ہے، بلکہ بریک سے اوپر کا وقت ہو گیا ہے۔ ناظرین ہمیں یہاں پہ بریک لینی ہے، بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم نے فاٹا کے حوالے سے ضرور بات کرنی ہے، آبی ذخائر کے حوالے سے ہم آپ کو اپنے آنے والے پروگرامز میں مزید تفصیلات ضرور دیں گے، فاٹا کے حوالے سے اہم معلومات دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پنجابی کے ساتھ ستیلا سلوک کیوں، اس بارے میں جانیے گا ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، یہ تصاویر آپ نے دیکھی، احتجاج کیا جا رہا ہے، جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے کہا کہ پنجابی زبان اجنبی کیوں ہے پنجاب میں، اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ بابر صاحب کیا بات ہے، وارث شاہ اور بلے شاہ ان کا ستیلا کون ہے، کیوں نہیں درجہ دیا جاتا ہے پنجابی زبان کو، وہ جس کا حق ہے؟ ان کے ستیلے ہیں اور اسمبلیاں ان کی ستیلی ہیں۔ بلے شاہ کی دھرتی کے ساتھ ساتھ ایل او سی پہ کیا ہو رہا ہے، اور بلے شاہ کا اس وقت عرس جاری تھا، آپ نے دیکھا کوئی حکمران وہاں پہ گیا خراج تحسین پیش کرنے کے لیے؟ ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہو گیا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے نا پروونشل لینگویجز والی، یہ بات کوئی سیاسی نہیں ہے، یہ بات آئینی ہے۔ میں پروڈیوسر سے کہوں گا کہ یہ آئینی پروویژن جو میں نے آپ کو کہی ہے وہ ذرا دکھا دیں تاکہ میں اس پہ مزید گفتگو کر سکوں، کہ جو 1973 کا آئین ہے اس میں آرٹیکل 251 ہے نیشنل لینگویج کے بارے میں، اور اس کا جو سب آرٹیکل ہے ذیلی آرٹیکل، وہ ہے ذیلی آرٹیکل 3، وہ کہتا ہے وداؤٹ پریجڈس ٹو دی اسٹیٹس آف دی نیشنل لینگویج۔ نیشنل لینگویج تو ہو گئی نا جی اپنی اسٹیبلش، اس کے ساتھ کوئی تعرض کیے بغیر یہ آئین کہتا ہے a provincial assembly may by law prescribe measures for the teaching، کہ جو صوبائی اسمبلی ہے وہ قانون بنا کے جو صوبائی زبانیں ہیں ان کو پڑھانے کے لیے اور ان کو پروموٹ کرنے کے لیے، and use of a provincial language in addition to the national language، کہ صوبے کی سطح کے اوپر ایک جو صوبائی زبان ہے اس کو نیشنل لینگویج کے ساتھ ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح آپ سندھ کے اندر جو ایف آئی آر کٹتی ہے نا جی، وہ ایف آئی آر سندھی میں کٹتا ہے، صحیح، اور جو اردو میں بھی کٹ جاتی ہے، وہ جو رورل ہے وہاں جس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اگر وہ لینگویج نیشنل اس طرح سے اس کی گرپ نہیں ہے تو اس کے ساتھ چیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر نیشنل لینگویجز کو اس کو کولوکیل لہجے، پھر اس کے اندر اور پنجاب کے اندر سرائکی ہے، پنجاب کے اندر پوٹھواری ہے، سینٹرل پنجاب کا لہجہ تھوڑا سا اور ہے، پھر پوٹھوار اور سرائکی علاقوں کی زبانوں کے اندر بھی ہر ضلع کے اندر تھوڑا تھوڑا لہجے میں فرق آ جاتا ہے۔ ان کو پروموٹ کر کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا آسان ہو جائے گا، اس کی پہلی بات۔ یعنی آسان الفاظ میں آئین کہتا ہے کہ صوبائی زبانوں میں بھی تعلیم دی جائے، میں بھی دی جائے، بالکل دی جائے، ان ایڈیشن ٹو دی نیشنل لینگویج۔ اچھا، آج کل سپریم کورٹ میں جسٹس خواجہ صاحب نے کوشش کی، لیکن یہ وہ صوفی ازم کے ماننے والے ہیں، پنجابی پہ توجہ ان کی بھی کوئی نہیں گئی، وہ اردو کی بات تو وہ کر رہے ہیں، لیکن جس کلام پہ ہم سر دھنتے ہیں ان سمیت سارے، اس کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ جب وہ کہتے ہوں گے پہلے اردو رائج کر لے، اس کے بعد پنجابی کی طرف۔ وہ تو ہو گیا نا جی، آپ 70 سال سے اردو ہی چل رہی ہے، اور پنجاب میں فیض احمد فیض
पंजाब में किस जुबान में, पंजाबी में भी उन्होंने शेर कहे, उर्दू में उनकी शायरी सारी दुनिया में उनकी पहचान है। अहमद फराज पश्तो भी साथ उसके, उनकी आप शायरी जरा देख लें, कतील शफाई आप जरा देख लें, उसके साथ साथ आप हबीब जालिब शायर अवाम उसको देख लें। अच्छा, इसलिए देखिए हमें खौफ ज़दा नहीं होना चाहिए किसी बात से भी। अब मुझे जो गिला है वो सिर्फ एक है, वो गिला ये है कि पिछले दिनों जो पंजाबी को प्रमोट करने के लिए सरकारी इदारे हैं उनमें भी ये बात की गई, और फिर जफर इकबाल साहब ने दुनिया में जो अपना कॉलम लिखते हैं उसमें भी उसका जिक्र किया। आपको गिला पंजाब असेंबली से नहीं है? मुझे उन्हीं से ही तो गिला है ना, हुक्मरानों से गिला है। इदारे तो बात कर रहे हैं, प्राइवेट इदारे भी कर रहे हैं, सरकारी इदारे भी। वो डॉक्टर सदफ नाम एक मैंने पढ़ा था जो मुझे याद रह गया, वो भी उन्होंने भी किया जिक्र इसका। लेकिन सरकारी इदारे कहाँ हैं? वो सरपरस्ती, अवाम की सरपरस्ती, कल्चर की सरपरस्ती और जो हमारी शनाख्त है उसकी सरपरस्ती करने से डरते हैं। और वो डरते पता है किस लिए हैं? वारिस शाह की सारी शायरी खुदा, रसूल, इंसान, बराबरी, मुसावात और सोशलिज्म है। बुल्ले शाह की सारी शायरी बादशाहों से बगावत की शायरी है, औरंगजेब के जमाने के ये दोनों शायर थे। बादशाहों की बगावत अगर करें तो पहले मैं अभी बादशाह सलामत के एक दरबारी की बात नहीं कर रहा, तो कहते हैं कि बादशाह सलामत के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाले की हैसियत पहले बताओ। आइन तो कोई नहीं कहता हैसियत बताओ, क्या डिफॉल्टर होना जरूरी है हैसियत में? अब एक और इलाका है जो, ये तो हम पंजाबी जुबान की बात कर रहे थे, इस पे तवज्जो देनी चाहिए। बाकी इलाकाई जुबानों पर क्या कहेंगे? सारी इलाकाई जुबानों की यही, क्या उनको सरपरस्ती हासिल है? आईनी हैसियत है, काफी सारी हासिल है। सबसे बुरी हालत इसी जुबान की है जो 15 करोड़ लोगों की जुबान है। अच्छा, अब इसके साथ एक और पहलू भी है, मैंने बताया यहाँ बीच में पटवारी, सराइकी, दूसरे लहजे भी, इसी तरह बाकी जगह के ऊपर भी। बस बलूचिस्तान में जिस तरह बलोची भी है, बरावी है, पश्तो है और जुबानें भी हैं। अब फाटा है, फाटा पे बात करनी है बाबा साहब, क्योंकि बहुत अहम है। हमें कल एक आया था, हमें ट्वीट भी आई थी जिसपे उन्होंने कहा था कि फाटा पे बात करें, तो चले हम फाटा पे बात करते हैं। बहुत ही जरूरी बात कि आइन के आर्टिकल 1 के मुताबिक ये आइनी सूबा है, तो इसे सूबे का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? उससे पहले आपने बात याद दिला दी, कल की ट्वीट की बात देख लें जी। फाटा वाले भाइयों और जो कोई बैठा हुआ है नॉर्थ वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान और रज़ई एजेंसी, कुर्रम एजेंसी या खैबर एजेंसी, जहां जहां बैठे हुए, मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारे वादे दुनिया के वादे हैं, दुनियादार हैं हम, और दुनिया टीवी पे बैठ के गुफ्तगू करते हैं। हमने वादा 24 घंटे में पूरा किया, ये हुक्मरानों वाला वादा नहीं है आपके साथ। अब पहला आइन का आर्टिकल 1 ये कहता है कि जो टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान है उसमें फाटा को वही दर्जा हासिल है जो पंजाब को है, जो केपीके को है। और ये किसी का दुम छला नहीं है केपीके या किसी और दूसरे सूबे का, ये फाटा एक आइनी अलहदा से इसकी हैसियत है जो आइन तस्लीम करता है। अब वहां पे 3 चीजों की फौरी तौर पे जरूरत है। पहले तो यह कि फाटा सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को फौरी तौर पे फाटा भेजा जाए। दूसरा यह कि फाटा सेक्रेटेरिएट को पेशावर से उठाया जाए और इसको वहां भेजा जाए। तीसरा यह है कि जिस तरह इस्लामाबाद में, जब मैं लॉ मिनिस्टर था, हमने इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट कायम किया, फाटा के अंदर भी हाई कोर्ट या कायम किया जाए या उसकी जुरिस्डिक्शन डिटरमिन कर ली जाए। चौथा यह है कि फाटा का जज इस्लामाबाद में अभी तक नहीं लगा, एक लगाया गया था, उसको सियासी चीफ जस्टिस का एक चहेता था, वो ड्रग में उसने बुला लिया और इस तरह झगड़ा हो गया उनके दरमियान और जज साहब हटा दिए गए, मिस्टर आजम। अब अगली बात यह है कि फौरी तौर पे लोकल गवर्नमेंट, ये इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है, फाटा के अवाम की तरफ से मैं कर रहा हूं, फौरी तौर पे फाटा के अंदर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस किए जाएं ताकि उन इंतखाबात के बाद मुकामी क़यादत लोगों के साथ ज्यादा मेल रख के फाटा को कौमी दायरे में शामिल करे। और एक और बात आखिरी बात करता हूं, अभी वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया 75 मिलियन $US जो आईडीपीज हैं, उजड़े हुए लोग हैं, उनके लिए। तो मैं बाकी हुकूमतों से भी मुतालबा करता हूं, पाकिस्तान के चारों सूबे, वो चारों जो बाजू हैं, वो मिल के फाटा के लिए जो वहां पे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो सकते हैं, आप नुमाइशी तरीके से खर्च करते हैं। आज हम तलाशी गुमशुदा में, आपका एक सवाल है, हैरान कुन है, हैरान कुन है। नहीं, मैं उसमें बताएंगे हुआ क्या, कितनी बड़ी रकम है, उसके साथ क्या हुआ है, वो हम बताएंगे। बिल्कुल सही। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं हम नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने जरूर बात करनी है गुड गवर्नेंस की। वो पैसा जो आवाम के लिए आता है, वो पैसा जो आपके लिए खर्च होना चाहिए, इस मुल्क पे खर्च होना चाहिए, उसके साथ क्या सलूक होता है, ये जरूर जानिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तलाशी गुमशुदा में तलाश करते हैं अच्छी हुक्मरानी को। बाबर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा कि वो पैसे जो आवाम के पैसे होते हैं, जो मुल्क पे खर्च करने होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं और उनको कौन चेक इन कंट्रोल करता है?
جو کنٹرول کرتا ہے اس نے کیا کیا وہ میں بتا دیتا ہوں. 178 ارب روپے, 178 ارب روپے. 14-15 کا جو بجٹ ہے اس بجٹ میں اس کے بارے میں کہا کیا گیا, یہ جو اخراجات ہوتے ہیں نا غیر ترقیاتی عیاشیاں ہوتی ہیں حکمرانوں کی, کس طرح سے جاتے ہیں پیسے وہاں, اس کو کہا گیا کہ یہ شماریاتی حساب کتاب کی گڑبڑ ہے, جس کو انگریزی میں کہا گیا, میں جو فائنانس یونیورسٹی کے لفظ ہے وہ پڑھ رہا ہوں, اسٹیٹسٹیکل ڈسکریپنسی آ گئی ہے, گنتی میں یعنی جمع تفریق میں تفاوت آ گئی ہے. کوئی خدا کا خوف کریں, کوئی 75 روپے ہوں تو میں بھول سکتا ہوں, 175 روپے ہو تو پوری قوم بھول سکتی ہے, لیکن 178 ارب روپیہ اس کو کس طرح سے بھولا جا سکتا ہے, اور ڈسکریپنسی کس طرح سے آ گئی جی, یہ آپ قوم کے سامنے وضاحت پیش کریں اس کی, اور اس پہ ہمیں مزید بات کرنی پڑے گی, ہم مزید بات اس کو ضرور کریں گے. اس طرح سے نہیں پاکستان کے سرمایہ اور عوام کے ٹیکسوں کے ساتھ کھیلا جا سکتا. اب حساب کتاب ہو جانا چاہیے. بابر صاحب, عوام کی آواز, ہمارے ٹویٹس. آپ کے ٹویٹس سے ہم شروع کرتے ہیں خاتون سے ہی. انیلا قاضی صاحبہ کہتی ہیں کہ پلیز اسپیک فار دی پور لیور پیشنٹس ہو آر ویٹنگ فار دیئر ٹریٹمنٹ, مے بی یور وائس کین ریچ ٹو دی فیڈرل ہیلتھ منسٹر. وفاقی وزیر صحت سے کہا گیا ہے کہ جو پیشنٹس ہیں لیور کے ان کی طرف وہ توجہ دیں, علاج اور ٹرانسپلانٹ والے, ٹرانسپلانٹ تو انہوں نے بند ہی کروا دیا ہے, اس پہ بھی توجہ دیں. اختر منیر صاحب ہیں جی, وہ کہتے ہیں کہ وائی ای سی پی از ناٹ اناؤنسنگ NA38 الیکشن. یہ فاٹا ہے جی, انہوں نے کہا وہ فاٹا کی آواز اٹھائیں. آسک پلیز بیکاز فاٹا از پارٹ آف پاکستان. آپ ہماری جان ہیں جی, فاٹا ہم نے پہلے بھی آواز اٹھایا. الیکشن کمیشن بلدیاتی الیکشن کی ڈیٹ دو, ساتھ NA38 کے الیکشن کی بھی ڈیٹ دے دو فاٹا میں. ستیلی ماں والا سلوک نہ کریں آپ. سولجر کہتے ہیں کہ رائیون ٹو چھانگا مانگا چونیا نیڈ امیڈیٹ اٹینشن آف دی گورنمنٹ, نو ون از لسننگ. یہ سڑک کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو رائیون سے چھانگا مانگا چونیا روڈ ہے اس کی طرف توجہ دے حکومت. آپ کی آواز ہم نے پہنچا دی. عرفان قریشی صاحب کہتے ہیں کہ رادر ٹو فیسیلیٹیٹ اوورسیز پاکستانی, کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو سہولت دینے کی بجائے دس گورنمنٹ از ٹیکنگ بھتا ان دی فارم آف انجسٹیفائڈ ایئرپورٹ ٹیکسز, کہ یہ حکومت ان سے ایئرپورٹ ٹیکسز جو غیر قانونی ہیں ان کے ذریعے سے بھتا لے رہی ہے. ریز یور وائس, آواز آپ کی ہے بلند, ہم نے کر دی, بالکل ٹھیک آواز ہے آپ کی. عبدالرزاق صاحب کہتے ہیں جی وی ہیو الیکٹریسٹی پرابلم ان آر ایریا فار دی لاسٹ 2 months. 2 مہینے سے بجلی کا مسئلہ ہے. اٹ ریمینس آف 4 days in a week, no one is listening. اور 4 دن بند رہتی ہے ہفتے میں. دیکھیے آپ نے ایریا نہیں لکھا, ایریا لکھ دیجئے, ہم دوبارہ آپ کی عبدالرزاق بات کر دیتے ہیں. تیمور اسلم صاحب ہیں جی, یہ کہتے ہیں آفٹر 3 election tribunal decision, 3 جو تازہ ترین فیصلے آ گئے, 3 وکٹیں ڈاؤن ہوئی, ان کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں it is proved, یہ ثابت ہو گیا that drinking was held, کہ دھاندلی ہوئی, بلکہ دھاندلا ہوا بھائی تیمور. will the responsible persons be punished, کہتے ہیں کہ کیا مجرموں کو سزا ہوگی, they must be punished. مقدس گائے کوئی نہیں تیمور, ہم بڑے کلیئر ہیں اس معاملے میں. مرزا رضوان سعید صاحب کہتے ہیں کہ سر لاہور میں میٹرو کے لیے 70 ارب, یہ بڑی سوچنے والی بات ہے جی, اور پنجاب میں ہیپیٹائٹس کے مریضوں کے لیے 3 ارب. آگے انہوں نے کیوں, یہ بہت بڑی کیوں ہے ہمارے نظام حکومت پہ, جس میں انگلی اٹھا کے کہتے ہیں یہ پروجیکٹ ہو گیا اور پروجیکٹ ہو جاتا ہے, اور یہ انسان ہوں گے تو میٹرو چلے گی. مرزا رضوان آپ نے انسانیت کی خدمت کر دی, ہم نے آپ کی آواز میں آواز ملا دی. صحیح, ہم نے اپنے عوام کی آواز پہنچائی اور کوشش کی کہ یہ آواز وہاں تک پہنچے جہاں تک پہنچنی چاہیے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعہ ہفتہ اتوار دوبارہ یہاں بیٹھیں گے آپ کے ساتھ اور بہت سے اہم تجزیوں کے ساتھ. بابر صاحب, جاتے جاتے لائن آف کنٹرول پہ جو ہو رہا ہے, تبصرہ کریں گے کچھ بھارتی جنگی جنون پر. دیکھیے, تبصرہ یہ ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف. گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں, قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے. اقوام متحدہ, ہم سر بکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو. کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے, اور اس ڈھنگ پہ ہے زور تو یہ ڈھنگ ہی صحیح. ظالم کی کوئی ذات نہ مذہب نہ کوئی قوم, ظالم کے لب پہ ذکر بھی ان کا گناہ ہے.
پھلتی نہیں ہے شاخ ستم اس زمین پر. ہندوستان سن لے, تاریخ جانتی ہے زمانہ گواہ ہے, کچھ کور باطنوں کی نظر تنگ ہی سہی. اور یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے, یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے, یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے. جو خون ہم نے نظر دیا ہے زمین کو, وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے. پھوٹے کی صبح امن لہو رنگ ہی سہی, پھر جنگ ہی سہی.